نعرہ سلامت رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العارفون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ غوث الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد المحدود ولا نعت الموجود ولا وقت المعدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالسحور میدان ارضہ والصلاة والسلام على من اختارہ من شجرة الانبیاء ومشکاة الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت الکافیہ وموعظت الشافیہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع وسیدنا الممجد المصطفى الامجد سبحان اللہ و جزاک المحمود الاحمد ابی القاسم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صلوات اس سے قبل کہ آپ کی خدمت بابرکت میں کچھ عرض کیا جائے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب علی جعفر زیدی ابن واحد حسین زیدی کی روح کو حساب ہوگا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ان سوروں کا ثواب میں ہدیہ کیا چاہتا ہوں سورہ کی خدمت میں اس کے ان کے ثوابات جو جناب علی جعفر زیدی ابن واحد حسین زیدی کی روح کو بخش دیا کو بتانے کے لیے صلوات
मोहतरम सामईन किराम, अज़ादारान मज़लूम करबला व मवालियान हैदर कर्रार, माशाअल्लाह अभी आप बेहतरीन अंदाज में और बेहतरीन अशार जनाब खुर्शीद साहब की ज़बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलंद तरीन सलावत नीचे रखें और आगे एक और सलावत बहरहाल ये शरफ और सादत होती है हम सब के लिए बेशक बेशक कि जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में तशरीफ लाना खुश नसीबी है। खुर्शीद साहब से पहले बहुत अच्छे अशार मसाइल की जो मैं सुन रहा था जनाब सकीना के हवाले से, माशाअल्लाह अल्लाह पढ़ने वालों को भी सलामत रखे और सुनने वालों को भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। मेरे अजीज भाइयों, वाकई हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत ये है कि हम उसका जिक्र करते हैं कि जिसका जिक्र करना अल्लाह भी पसंद करता है। तवज्जो कीजिएगा, मैं आज की मजलिस में जनाब फातिमा ज़हरा के हवाले से गुफ्तगू करूंगा और मुझे बहरहाल मेरे अजीज भाई ने ये भी कहा कि मिंबर पर पूरी आमादगी के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। बहरहाल होना भी चाहिए। वो एक अलग बात है कि आप सोच के कुछ और आते हैं, मिंबर पढ़वा कुछ और देता है। ये हकीकत है। तो मेरी तीन बातें होंगी आज की इस मजलिस में। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत और मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब की विलायत, जनाब फातिमा ज़हरा की फजीलत जनाब इब्राहिम के हवाले से और उसका आगाज मैं विलायत अली इब्ने अबी तालिब से करूंगा। चूंकि अगर बीबी का तस्करा हो और उनके शोहर का तस्करा ना हो, मेरा साथ दीजिएगा इंशाल्लाह। क्योंकि आज दूसरी मजलिस है, आप इंशाल्लाह ये के बाद दीगर ज़ाकिरीन को समाअत फरमाएंगे और मेरे लिए भी शरफ है। मैं एक अरसे दराज के बाद इस मिंबर पे आया हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ के बाद नजफ और ईरान चला गया और मरहूम बहरहाल हमारे रिश्ते में बहनोई भी होते हैं। मैं नाज़िमा में तालीम हासिल करता था, वहां जाते थे, अक्सर मुझे खिदमत करने का मौका मिलता था। उस जमाने में मैंने 3-4 साल यहाँ मजलिस भी पढ़ी है। उसके बाद मैं और आला तालीम हासिल करने के लिए हिंदुस्तान छोड़ के बाबुल इल्म के दरवाजे पर चला गया। खुदावंद मुताल से इस इमाम बारगाह में ये दुआ है कि आप भी बहुत जल्द उस जगह की जाके जियारत करें और उस जगह की जियारत करना, जुमला सुनिएगा, उस जगह की जियारत आप और हम ही नहीं करते बल्कि मलाइका अपना मुकद्दर समझते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सलावात भेजे तो मैं आपके सामने बहरहाल मवालिया ने हैदर कर्रार का मजमा है, बड़ा मौलाई मजमा है। अली इब्ने अबी तालिब के फजाइल सुनते हैं। मैंने तो अर्ज किया है आपके सामने कि बीबी ज़हरा के हवाले से, लेकिन पहले मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब के हवाले से 2 बातें और फिर जनाब इब्राहिम के हवाले से अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। इंशाअल्लाह आपके दिल मसरूर होंगे। और याद रखिएगा, फजाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में उन्हीं के कुलूब मनव्वर होते हैं। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ।
ظاہر اہل بیت علیہم میں انہی کے قلوب منور ہوتے ہیں کہ جن کا رابطہ اللہ کے اہل بیت سے ہوتا ہے. یہ نعرے نہ سب لگاتے ہیں نہ سب جواب دیتے ہیں. انشاءاللہ عرض کروں گا، آئے گی منزل، عرض کروں گا. اگر دامن وقت میں گنجائش رہی تو میں آپ کی بات پہنچاؤں گا انشاءاللہ، اور اپنی طرف سے نہیں، حدیث قدسی کے ذریعے سے انشاءاللہ سماعت کیجیے گا. میرے عزیز بھائیوں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اہل بیت علیہم السلام کا صدقہ ہے. اگر اہل بیت علیہم السلام کے صدقے کو ہٹا دو تو ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ اگر ان کے صدقے کو ہٹا دو تو ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا. یہ سانسیں ان کا صدقہ، یہ رگوں میں خون دوڑ رہا ہے یہ ان کا صدقہ، یہ آنکھوں میں بینائی ان کا صدقہ، چل رہے ہیں ان کا صدقہ، کھا رہے ہیں ان کا صدقہ. توجہ کیجیے گا، کھا رہے ہیں ان کا صدقہ. یعنی ہمارے پاس جو بھی ہے وہ سب صدقہ اہل بیت ہے. اب حدیث میں کچھ فرما آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. توجہ کیجیے گا، حدیث میں قدسی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے لفظ قرآن کے مشابہ ہوتے ہیں لیکن قرآن نہیں ہوتے. اشعار آپ کہتے ہیں، شاعر یہاں پر تشریف فرما ہے، وہ باقاعدہ سمجھیں گے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے لفظ قرآن کے مشابہ ہوتے ہیں لیکن قرآن نہیں ہوتے. آگے کا جملہ نہیں سنا آپ نے، لیکن قرآن سے کم بھی نہیں ہوتے. لیکن قرآن سے کم بھی نہیں ہوتے. اب ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا. اب میں حدیث قدسی پڑھ کے آؤں گا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر. توجہ کیجیے گا، اور ان پر جس نے بھی جہاں بھی جس طرح بھی اذیت کی ہے وہ قرآن کی نظروں سے ملعون ہے. نا پورا ساتھ نہیں دیا آپ نے. توجہ کیجیے گا، وہ قرآن کی نظروں سے ملعون ہے. اور قرآن کی آیت ہے کہ خدا بندے متعال ملعونوں پر قیامت تک لعنت کرتا رہے گا. توجہ کیجیے گا. بزرگ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے بہتر جاننے والے بھی بیٹھے ہیں. یعنی خدا یہ کہنا چاہتا ہے جو ملعون ہیں ان پر قیامت تک لعنت رہے گی. تو جو بھائی اللہ ہمارا پروردگار ملعونوں پر لعنت بھیج رہا ہے، تو اگر ہم بی بی زہرا پر ظلم کرنے والوں پر لعنت نہ بھیجے تو کون بھیجے گا؟ اب سنیے گا، میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث قدسی کیا ہے. کیونکہ میرا موضوع بی بی سیدہ ہے تو ہر بات میں جناب سیدہ کا تذکرہ آئے گا. توجہ کیجیے گا، اور میں اپنے موضوع سے ہٹوں گا بھی نہیں انشاءاللہ. توجہ، بہت توجہ میرے عزیز بھائیوں. یقیناً گرمی بہت ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں آپ سے زیادہ لباس پہنے ہوا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. توجہ کیجیے گا، 4 گھنٹے مجلس کے بعد پسینہ نہیں سوکھتا. کل میں نے 1 گھنٹہ 10 منٹ کدوائی نگر میں شبو بھائی کے سوجن کے ان کے والد کے سوجن کی مجلس پڑھی ہے. مجھے پتا ہے کہ مجلس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا، آپ بھی گرمی میں بیٹھے ہیں لیکن اس گرمی میں ذرا ولایت کے مزے لیجیے گا. ولایت ہے علی ابن ابی طالب کے مزے لیجیے گا. چونکہ اگر ولایت تمہارے پاس ہے تو گرمی ورمی کچھ بگاڑتی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. اب سنیے حدیث قدسی. بسم اللہ
للرحیم لولا کا لما خلقت الافلاک. ماشاء اللہ لکھا مجمع ہے، مولائی مجمع ہے، بلکہ لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دوں پڑھا لکھا مجمع تو ہے ہی، اگر ہمارا مجمع پڑھا لکھا بھی نہ ہو اور علی کی ولایت اس کے ذہن میں دل میں ہو تو بڑے بڑے پڑھو لکھوں سے بہتر ہے. ماشاء اللہ سلامت لولا کا لما خلقت الافلاک. جناب علی کیا ہے اس کا ترجمہ، کیا ہے یہ بتاؤ کیا ہے؟ حدیث بھائی میرے ساتھ رہی جگہ دیکھیے. ہاں میں گرمی کی اس شدت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، توجہ کیجیے گا. لولا کا لما خلقت الافلاک حدیث قدسی ہے نا، اس کا ترجمہ ذہن میں ہے. میں آپ فرش اعلیٰ پہ بیٹھے ہیں تو میں کچھ ثابت کرنے چلا ہوں، توجہ کیجیے گا. کیا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک؟ ترجمہ کیا ہے؟ پھر پڑھو. لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے پیغمبر اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا. تشریف میں جزاک اللہ. لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے پیغمبر اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو یہ افلاک پیدا نہ کرتا. دنیا کو چھوڑ دیجئے، توجہ کیجیے گا، حدیث قدسی کے جملے ہیں بھائی. لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے پیغمبر اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو یہ افلاک پیدا نہ کرتا. آپ نے بڑی آیتیں سن لیا افلاک، توجہ کیجیے گا. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا لیکن وضاحت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے پیغمبر اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو یہ افلاک پیدا نہ کرتا. افلاک کیا ہے؟ افلاک کیا ہے؟ افلاک بنا ہے فلک سے. میرا مجمع کہاں ہے؟ میرے ساتھ سے. افلاک کہاں ہے؟ افلاک بنا ہے فلک سے. فلک کے معنی ہے آسمان. فلک کے معنی ہے آسمان اور فلک ہے واحد، افلاک ہے جمع. جتنی میرے سے میں پڑھوں اتنی میرے سے سنیے نا. فلک ہے واحد، افلاک ہے جمع. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے رسول اسلام کے صدقے میں ایک آسمان نہیں بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کیجیے گا اور غور کیجیے گا اور میرا ساتھ دیجیے گا. جو میرا ساتھ دے گا توجہ کیجیے گا، میرا ہی ساتھ نہیں اپنے مولا کا ساتھ دیجیے گا. بے شک کیونکہ یہ ولایتی مجمع ہے اور ولایت علی کو سننے کے بعد وہی ہاتھ اٹھا سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ کسی کی حمایت کے لیے اٹھ سکتے ہو. یہ آج کا جملہ ہے، توجہ کیجیے گا. یہ میرا آج کا میرا اپنا جملہ ہے، توجہ کیجیے گا. میرے عزیز بھائیوں میں کسی ذاکر کو رکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ میرا اپنا جملہ ہے. ولایت علی ابن ابی طالب پر، فضیلت علی ابن ابی طالب پر وہی ہاتھ اٹھائے گا کہ جو کسی کی ہمدردی اور کسی کی مصیبت میں اٹھ سکتا ہو. ورنہ یاد رکھو اگر مجلس میں آنے کے بعد جملہ دے رہا ہوں، اگر مجلس میں آنے کے بعد کوئی اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا تو یاد رکھے ضرور وہ کسی غریب کا حق کھائے بیٹھا ہے. سلامت رکھے آپ کو. توجہ دیجیے گا. اب حدیث قدسی آئے گی منزل. لولا کا لما خلقت الافلاک، اے
पैगंबर, अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो ये आसमान पैदा ना करता, है ना। फलक वाहिद, अफलाक जमा, माशाल्लाह पढ़ा लिखा मजमा है, जमा। इसका मतलब आप कौन बताएगा? आप जमा का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, दो के बाद न जाने कितने हो जाए। तो परवरदिगार ने हदीस कुर्सी में ये कहा है ना, अफलाक कहा है, फलक नहीं कहा है, अफलाक कहा है। अफलाक कहा है। अब कितने आसमान हम समझे भाई, कितने आसमान बनाए? रसूल इस्लाम की मोहब्बत में कितने आसमान बनाए? एक बनाया, दो बनाया, तीन बनाए, जाने दो तीन को। एक बनाया, दो बनाए, तीन बनाए, फिर कितने बनाए? आइए कुरान से पूछे, कुरान से पूछे, हम आपसे नहीं पूछेंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, समझो कीजिएगा, कुरान बताएगा सब। क्योंकि आज के दौर में ये कहते हैं कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, हर बात तो लिखी हुई चाहिए। 1400 बरस से यही बताते चले आ रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा। अब तक ना समझे तो आखिर में क्या हाथ समझेंगे? तवज्जो कीजिएगा। अब कुरान कह रहा है सब आसमान, 7 आसमान बनाए। क्या तुम्हारे की मोहब्बत में कोई जमीन बनाई? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सलामत रखे। तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीज भाइयों, कितने बनाए? 7 आसमान। अब जहां रसूल का तस्करा होगा, अगर महाअली का तस्करा ना हो, हदीस कुर्सी ने क्या कहा? 7 आसमान रसूल इस्लाम के सदके में बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे मेरा मोहतरम मजमा ये बताए, अब आजकल क्या हो रहा है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, लाइव मजलिस जो चल रही है ना, तो कुछ लोग तो घर बैठ के सुन रहे हैं। मेरा एक नजरिया है आज दूसरी मजलिस में कि लाइव तो चलाओ ही मत, लाइव चलाओ ही मत, बस सिर्फ आप सेव कर लो अपने यहाँ, बस इतना काफी है। मैं अभी वकील साहब को भी ये मशवरा दे रहा था, चूंकि मजमा ही कम आ रहा है जाहिर है, लेकिन इंशाल्लाह आएगा, तवज्जो कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। गौर कीजिए, गौर कीजिए, कितने आसमान बनाए? 7 आसमान। अली वाले को 10-5 भी काफी होते हैं, मैं जुमला दे रहा हूँ, खुदा की कसम है, हजारों में काफी होते। ये अली कह के कुछ कर तो दो। हाँ, तवज्जो कीजिएगा, ये अली में बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है। आज भी दुनिया या तो अली से डर रही है, अली वालों से। बेशक बेशक, मेरा अजीज भाइयों, या तो दुनिया अली से डर रही है, ये जुमला अभी मिंबर पे आया, खुदा की कसम, तवज्जो कीजिएगा, या तो अली से डर रही है या अली वालों से डर रही है। अरे जब अली के जुमले की कदर कीजिएगा, अभी मिंबर पे आता हुआ है, तवज्जो कीजिएगा। अरे जब अली के जाने के बाद अली और अली वालों से इतना दुनिया डर रही है, तो जरा सोचो जब अली जिंदा होंगे, अगर मैं इसको बोलूं तो मुझे घंटों दरकार है, खुदा की कसम घंटों दरकार है, अगर मैं इसी पर गुफ्तगू करना शुरू करूं। तवज्जो कीजिएगा, लेकिन मेरा मौजू बीबी सैयदा है और मैं इंशाअल्लाह उसको वजाहत करके आगे बढ़ना चाहता हूं। और बीबी सैयदा मैंने मौजू क्यों रखा और जनाब इब्राहिम का तस्करा क्यों छेड़ा? चूंकि मेरे अजीज दोस्त, नाम ले दूं क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बगैर नाम लिए कोई बात करता नहीं हूं। मुहर्रम से पहले एक दिन यहाँ मैं मजलिस में शरीक हुआ था और खतीबे आले अतहर अल्लामा व मौलाना भाई जनाब अतहर साहब जैदी में, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, उन्होंने जनाब इब्राहिम, मुझे याद आया आज शाम के टाइम, उन्होंने जनाब इब्राहिम के हवाले से यहाँ से अपनी बात का आगाज किया था और बहुत अच्छी तकरीर की थी, बहुत लाजवाब, माशाल्लाह पढ़ते ही लाजवाब है। हमारे मौला के जितने भी विलायती जाकिर है ना,
توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، اگر ان کے شکم میں رزق حلال جا رہا ہے، یہ نہ سوچے گا مولوی کے لیے کیا کہ عوام کے لیے یہی بات ہے، کوئی یہ نہ سوچے، کوئی یہ نہ سوچے کہ مولوی کے لیے کیا کیا۔ تو میں نے چاہا میں ان کی یاد بھی آ جائے اور اسی مئی سے اپنی بات کا آغاز کر لوں۔ توجہ کیجیے گا، پہلے حدیث قدسی سن لیجیے، لولا کا لما خلقت الاسباب، اے میرے پیغمبر اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تو یہ اب تک کلیئر ہو گیا نا قرآن کا، سبا سماوات، 7 آسمان سے زیادہ آسمان ہے ہی نہیں، ساتوں کے ساتوں آسمان، خوشگوار میرے، اللہ آپ کی عمر لگائے، صحت دے آپ کو۔ توجہ کیجیے گا، ساتوں کے ساتوں آسمان رسول کے ساتھ ہیں، بالکل ڈیسائڈ ہو گیا، طے ہو گیا، آئینہ ہو گیا، انکشاف ہو گیا، ظاہر ہو گیا، ساتوں کے ساتوں آسمان اس کے سکتے میں، ماشاء اللہ رسول اسلام کے صدقے میں۔ لیکن اب جس زمین پہ آپ بیٹھے، جملے کی قدر کیجیے گا، بھائی ساتوں کے ساتوں آسمان رسول کے صدقے میں، اب جس زمین پہ آپ بیٹھے یہ پتہ کیسے لگے یہ کس کے صدقے میں؟ یہ تو کیا ہو گیا نا، ساتوں کے ساتوں آسمان رسول کے صدقے میں، اب پتہ کیسے لگے یہ زمین کس کے صدقے میں؟ توجہ کیجیے گا، آئیے میں نے کہا تھا اگر رسول کا تذکرہ ہو نبی کا نہ ہو، سبحان اللہ، آسمان تو رسول کے صدقے میں، اب پتہ کیسے لگے زمین کس کے صدقے میں؟ آئیے میرے ساتھ چلیے، رسول مسجد میں تشریف فرما ہے، پوری توجہ سے سنیے گا، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کی توجہ کو بھی سلامت رکھے۔ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا میرے عزیز بھائیوں، رسول مسجد میں تشریف فرمائے، اتنے میں کچھ لوگ آئے، میری طرف دیکھیے گا، رسول کو سلام کیا، رسول نے جواب سلام کے بعد منہ پھیر لیا، پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے، میں بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں، رسول نے جواب سلام کے بعد، میں نے تو اشارہ کر دیا آپ نہیں پہنچے، آپ رسول نے جواب سلام کے بعد منہ پھیر لیا، آئے ہائے، اس کا مطلب بڑے ملعون ہوں گے، کہاں سن رہے بھائی، کہاں سن رہے، اس کا مطلب بڑے ملعون ہوں گے کہ جس کے جواب کے بعد رسول منہ پھیر لے، اس کا مطلب یہ ہوا یا تو پہلے کبھی دل دکھایا ہوگا، یا تو پہلے رسول کہتے اسے جو ماضی کو بھی دیکھے، میری کوئی بھی بات جناب فاطمہ زہرا سے الگ نہیں ہوگی، توجہ دیجیے گا، رسول کہتے اسے ہیں کہ جس کی نگاہ ماضی حال مستقبل سب پہ ہو، اب رسول نے جواب سلام کے بعد منہ پھیرا، یا تو کبھی دل دکھایا ہوگا یا مستقبل میں کسی کا دل دکھنے والا ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، جواب سلام کے بعد منہ پھیر لیا، اب سنیے گا، پھر چلیے میرے ساتھ، آسمان کس کے صدقے میں؟ رسول خدا میں، اب پتہ یہ لگانا ہے زمین کس کے صدقے میں؟ آپ زمین پر بیٹھے ہیں، دعویٰ ہے منبر سے، انشاءاللہ کوئی بھی ہاتھ ایسا نہ ہوگا کہ جو علی ابن ابی طالب کی فضیلت پہ نہ اٹھے، اور یاد رکھیں جو ہاتھ علی کی فضیلت پر اٹھ نہیں سکتا وہ اپنے آپ کو ولایت سے بے مانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ دیجیے گا، بس جیسے ہی سلام کے بعد، جواب سلام کے بعد منہ پھیر لیا، اب میری طرف دیکھ سارا مجمع، اتنے میں مسجد میں ایک شخص داخل ہوا، دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں آپ جملے، جیسے ہی مسجد میں ایک شخص داخل ہوا، اس کے آنے والے جو مسجد میں داخل ہو رہا تھا اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اتنا اس طرح سے اس کے چہرے پہ نور ہی نور تھا، اس کی زبان پر قرآنی آیتوں کی تلاوت جاری و ساری تھی،
قرآن پڑھتا وہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ لیجیے گا. اس کی زبان پر قرآنی تلاوت جاری اور ساری تھی. جو اس سے پہلے آئے تھے انہیں پتا ہی نہیں قرآن کیا تھا. سچی بات ہے, حقیقت ہے. توجہ. بس جیسے ہی اتنے میں ایک شخص آیا, ابھی تو میں نے نام بھی نہیں لیا, آپ کے ذہن پہنچ گئے. ایک شخص آیا جس کے چہرے پر نور ہی نور تھا, پرانی آیتوں کی تلاوت جاری و ساری تھی, کوئی بہت بڑا اللہ والا تھا. ہاں توجہ ہے نا. اور جیسے ہی رسول نے اس شخص کو آتے ہوئے دیکھا, اپنے قریب بلایا. قریب اسے بلایا جاتا ہے جس سے محبت ہو. جیسے ہی قریب آیا وہ آنے والا شخص, توجہ کیجیے گا, ایک مرتبہ آنے والے شخص کے احترام میں رسول نے کہا یا علی. آپ نکل رہی ہے بدن سے, خدا کی قسم توجہ کیجیے گا, بہت توجہ کیجیے گا. یا علی, اپنے سر کو میرے زانو پر رکھ کے لیٹ جاؤ. ادھر کا محلہ میرا ساتھ سے, خدا کے واسطے توجہ کیجیے گا, بہت توجہ. آنے والا شخص کون تھا آپ کو واضح ہو گیا؟ آنے والے تھے علی. بس کیا تھا, اے علی اپنے سر کو میرے زانو پہ رکھ کے لیٹ جاؤ, میرے زانو پر رکھ کے لیٹ جاؤ. آسمان کس کے صدقے میں؟ رسول کے صدقے میں. اب پتہ کیسے لگے زمین کس کے صدقے میں؟ ابھی تھوڑی ہی دیر جملے کی قدر کیجیے گا, ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ رسول نے کہا قم یا ابا تراب, ایک زمین کے بعد کھڑا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب, ماشاء اللہ. تم یا ابا تراب, ایک زمین کے بعد کھڑا ہو جا. آسمان رسول کے صدقے میں, زمین سونے نہیں ملا, زمین علی کے صدقے میں. توجہ کیجیے گا, آسمان کہتا آدمی اس سے یہ جس سے زیادہ محبت ہو. توجہ کیجیے گا, آسمان رسول کے صدقے میں, زمین علی کے صدقے میں. آسمان ہے اوپر, بڑی مندر ہے, آسمان ہے اوپر, زمین ہے نیچے. بھائی جملے کی قدر کیجیے گا, آسمان ہے اوپر, زمین ہے نیچے. آسمان رسول کے صدقے میں, زمین علی کے صدقے میں. اب دنیا والوں کا دستور یہ ہے کہ رسول سے تو پیار کرتے ہیں, علی سے بغض کرتے ہیں. وہیں سے داد دے دیجیے گا میرے بھائی, مجھے نہیں, اپنے مولا کو. توجہ کیجیے گا, جملہ سنیے گا. آسمان رسول کے صدقے میں, زمین علی کے صدقے میں. طے ہو گیا, ثابت ہو گیا, انکشاف ہو گیا, ظاہر ہو گیا. ساتوں کے ساتوں آسمان رسول کے صدقے میں, زمین علی کے صدقے میں. اب جملہ دے رہا ہوں, دنیا والوں کا دستور یہ ہے کہ رسول سے پیار کرتے ہیں, علی سے بغض رکھتے ہیں. اب پھر سوچو, آسمان اوپر, زمین نیچے. ایک دنیا والوں جملہ, ایک دنیا والوں, اگر تمہیں رسول سے پیار ہے, علی سے بغض ہے, تو علی کی زمین چھوڑو. سبحان اللہ. زندہ باد. اب میں آ گیا اپنے موضوع پر. میں ہر بات میں بی بی زہرا کا تذکرہ رہا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بی بی زہرا میرا موضوع رہے گا. سنیے گا جناب ابراہیم کے حوالے سے. میرے عزیز بھائیو, طے ہو گیا,
اب یہ زمین علی کی ہے. اگر حق پوچھو تو تمہیں حق نہیں ہے بغیر علی کی ولایت پہ کے زمین پر چلنا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حق پوچھو. بے شک. لیکن باطل کا دور دورہ ہے لیکن کب تک رہے گا؟ آئے گا بار ہوا. آئے گا سب دیکھ رہا ہے پر دو غیر میں رہتا ہے. میرا موضوع نہیں ہے انشاءاللہ سے سارے انتقام لے گا, سارے حساب لے گا. جتنا ستانا ہے ستا لو شیعت کو. ہاں توجہ ہے نا. لیکن یاد رکھو تم یہ سوچتے ہو کہ ستانے کے بعد یا مارنے کے بعد یا ظلم کرنے کے بعد تم شیعت کو کم کر دو گے. خدا کی قسم تم ایک مارو گے اللہ 1000 پیدا کرے گا. بی بی فاطمہ زہرا کیا ہے سنیے گا. میں عرض کرنے چلا ہوں جناب سیدہ کے حوالے سے اور یہی بات پڑھ کے بس وہیں سے اپنی گفتگو کو تمام بھی کروں گا. توجہ جناب ابراہیم میں نے وعدہ کیا ہے اور میں سوچ کے بھی یہی آیا ہوں. جناب ابراہیم کا روزمرہ کا معمول یہ تھا کہ جب تک ان کے دسترخوان کا کوئی مہمان نہ آ جائے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. ہے نا. میں بی بی زہرا کی فضیلت دینا چلا ہوں, دیکھتا ہوں آپ کس طرح سنیں گے. توجہ کیجیے گا. جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ آج کے لوگ نہیں ہیں. آج کے لوگ نہیں ہیں. اگر کھانے کا وقت ہے تو خود بھی کھانا اس لیے نہیں کھائیں گے کہ پہلے یہ چلا جائے. کیوں اپنی برکتیں گھر سے اٹھا جو بنا ہے وہ حاضر کرتے. جو بنا ہے وہ حاضر کرتے. اب وہ جو بنا تھا اور حاضر تھا اب یہ تو تیری خوش قسمتی تھی. اب اگر وہ جا کے برائی کرے تو اس کا مطلب اچھا خون نہیں تھا. ارے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو مولا نے فرمایا ہے. اب جملہ سنیے بات آ گئی ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا اگر کھانے کا وقت ہو, بھائی جملے کی قدر کیجیے گا, اگر کھانے کا وقت ہو اور تمہارے گھر کوئی مہمان آ جائے اور وہ بغیر کھانا کھائے چلا جائے تو وہ گھر میں نہیں قبرستان میں آیا تھا. توجہ کیجیے گا میرے عزیز بھائیوں. جناب ابراہیم کا روزمرہ کا دستور یہ تھا کہ جب تک ان کے گھر پر کوئی مہمان نہ آ جائے وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. میرے بھائیوں جوانوں بزرگوں بزرگ مجھ سے بہتر جانتے اور میں چھوٹے بچوں کے لیے بات پڑھ رہا ہوں. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جناب ابراہیم کے یہاں بات سنی ہوئی ہے لیکن میرا جو گوشت دوں گا نا انشاءاللہ قیامت خیز ہوں گے انشاءاللہ بی بی زہرا کے حوالے. توجہ کیجیے گا. ایک دن ایسا ہوا کوئی مہمان نہیں آیا. جناب ابراہیم پریشان ہو گئے کہ میرے معبود کیا معاملہ ہے, کیا مجھ سے ناراض ہے, خفا ہے, کوئی مہمان نہیں آیا. جناب ابراہیم نے فوراً مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی. اب سنیے گا یہاں سے یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا, توجہ کیجیے گا. مصلی بچھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعائیہ جملے سنیے گا جناب ابراہیم کے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ مصلی بچھا کے کیا آدھی نماز پڑھ رہے ہیں, نعوذ باللہ. توجہ کیجیے گا. نمازوں کو زینت تو اہل بیت علیہ السلام نے بخشی ہے, ہمارے نبیوں نے بخشی ہے. توجہ کیجیے گا میرے عزیز بھائیوں. جیسے ہی جناب ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا میرے معبود کسی ایسے کو بھیج دے, کسی ایسے کو بھیج دے کہ جس کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکوں. کم لوگوں نے سبحان اللہ کہی ہے. توجہ کیجیے گا. لیکن جب آپ جملے سنیں گے
سارا مجمع ولایت کی بولے گا انشاءاللہ. توجہ کیجیے گا. کیا دعا ہے؟ میرے معبود کسی ایسے کو بھیج دے کہ جس کے ساتھ میں بیٹھ کے، پھر سنیے، میں بیٹھ کے کھانا کھا سکوں. بہرحال یہ نہ میری دعا ہے نہ آپ کی دعا ہے جو قبول نہ ہو. دعا اس کی ہے کہ جو نبی اللہ ہے نا. جملوں کو بدلو. ارے نبی اللہ نہیں ہے، حبیب اللہ بھی ہے، اللہ کا دوست بھی ہے، خلیل اللہ ہے. بھائی اس کی دعا قبول نہ ہوگی تو کس کی دعا قبول ہوگی؟ توجہ ہے نا. جناب ابراہیم ابھی مصلی سے ہٹے ہی تھے، ایک دم کسی نے دروازے پر دق الباب کیا، اور جیسے ہی دق الباب کیا، مانن کا تو کون ہے؟ انس ہے، میں مہمان. جناب ابراہیم کی بات سے گر گئے. توجہ. اور ایک مرتبہ دسترخوان لگا، کھانا چنا گیا، آنے والا آیا، مہمان کا احترام کیا، دسترخوان پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا بھائی بسم اللہ. توجہ نام میرے ساتھ ہے نا. کھانا چنا گیا دسترخوان پہ، جناب ابراہیم نے کہا بھائی بسم اللہ، اور جناب ابراہیم نے کھانا کھانا شروع کر دیا. اب جب کھانے کا آغاز جناب ابراہیم نے کیا تو جناب ابراہیم نے سر اٹھا کے دیکھا تو جو آنے والا مہمان تھا وہ کھانا نہیں کھاتا. جناب ابراہیم نے کہا بسم اللہ. کہا ہاں بسم اللہ. دیکھیے دستور بتا رہا ہوں آپ کو شریعت کا. اگر آپ کے میرے گھر پہ، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اگر آپ کے گھر کا کوئی مہمان ہو اور وہ آپ کے دسترخوان پہ بیٹھا ہو تو میرے عزیز بھائیوں، جب آپ کے سامنے مہمان بیٹھا ہے تو کھانا نکالنے کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سر جھکا کے کھانا کھائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان یہ سمجھے کہ میرے لقمہ پہ گر رہا ہے. ابھی بات ہی نہیں پہنچی، ابھی ہلکی سوال مل رہا ہے. توجہ کیجیے گا میرے عزیز بھائیوں. جیسے ہی جناب ابراہیم نے تیسری بار کہا، سر اٹھا کے کہا بسم اللہ، کہا بسم اللہ، لیکن آنے والا کھانا نہیں کھاتا. تو آنے والا مہمان کہتا ہے اے ابراہیم تم نے ہمیں پہچانا ہی نہیں. کہا یہ تو یقیناً آپ صحیح کہہ رہے کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. اور دوسری بات آپ دیکھتا ہوں آپ کے ذہن میں میرے جملے ہیں کہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے دعا مانگی تھی قبول ہو گئی. توجہ کیجیے گا میرے عزیز بھائیوں، جو آپ نے دعا مانگی تھی قبول ہو گئی. کیا دعا کیا مانگی تھی؟ کیا دعا یہ تھی کسی ایسے کو بھیجتے، ابھی بھی نہیں پہنچے آپ، بھائی کسی ایسے کو بھیجتے جس کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکوں. ارے دعا یہ مانگنی چاہیے تھی کسی ایسے کو بھیجتے. تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکے. دعا یہ نہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. اور ایک مرتبہ جانے والا اور آنے والا دونوں لفظ سن لیجیے. جناب ابراہیم کے دسترخوان پہ کہتا ہے اے نبی اللہ آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں. کہا یہ یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں. اور یاد رکھیں میں یہاں سے نہیں کہیں اور سے آیا ہوں. میں یہاں سے نہیں کہیں اور سے آیا ہوں. جملے کی قدر کیجیے گا خدا کی قسم. میں یہاں سے نہیں، میں تو بہت آہستہ تو پڑھوں گا. میں یہاں سے نہیں کہیں اور سے آیا ہوں. اور ابراہیم یہ یاد رکھو وہاں پہ آنے والا یہاں کے کھانے والے نہیں کھاتا. یہ سوچ کے سنیے کہ لکھنؤ کا ذاکر پڑ رہا ہے، بس یہ سوچ کے توجہ کیجیے گا میرے عزیز بھائیوں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ باہر کے آنے والے ذاکر کو اہمیت نہ دو، دیا
دیا کرو، اس کا بھی حق ہے، لمبا سفر طے کر کے آیا ہے. لیکن اگر ولایتی ذاکر کوئی بھی ممبر پہ آئے اور وہ بڑی محنت سے پڑھ رہا ہے تو اس کی محنت کو بیچارے کے ذرا سا سراہا دیا کرو، سراہا دیا کرو. یہ نہ سوچو کہ لوکل کا جو بھی ہے مظفر نگر میں جاتا ہے. ابو برے کی مسجد میں پیش نمازی کرتا ہے، ارے پھر سن لیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میرے عزیز بھائیو، مولا کی فضیلت پہ بولنا ہر انسان کے بس کی نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. ایک مرتبہ آنے والا دسترخوان سے یہ کہہ کے اٹھ گیا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں یہاں سے نہیں وہاں سے آیا ہوں، اور وہاں کا بیوی زہرا پہ جملہ دوں گا، اور وہاں کا آنے والا یہاں کی روٹیاں نہیں کھاتا. آپ کا ذہن نہیں پہنچا، وہاں کا آنے والا یہاں کی روٹیاں نہیں کھاتا. اب آوازیں اپنے طبقے کے سنتے، آوازیں جناب سیدہ آئے گی، ایک دادا ابراہیم وہ تمہارا دسترخوان تھا. آوازیں جناب سید آئے گی، ایک دادا ابراہیم وہ تمہارا دسترخوان تھا، جہاں سے مرد دامن چھاڑ کے یہ کہہ کے واپس چلا گیا کہ وہاں کا آنے والا یہاں کی روٹیاں نہیں کھاتا. ارے یہ میرا دروازہ ہے، بھکاری بن کے تاکہ آپ کے سب کے ہاتھ بلند ہیں اور بلند ہو جائیں. ولایت علی میں جتنے بلند ہو اتنا ثواب ہے، عظیم ثواب ہے. اور یہ نعرہ ہمیں غدیر کی یاد دلاتا ہے، یہ نعرہ ہمیں غدیر کی یاد دلاتا ہے. رسول نے اٹھایا ہی اس لیے تھا تاکہ جو بھی علی کو مانے گا وہ علی کی ولایت پر نعرے لگا کے یہ بتائے گا کہ میرا رشتہ ولایت سے ہے. نعرے حیدری. وہ کہتے ہیں امامے والے نعرے نہیں لگاتے، لگایا نا ابھی آپ کے سامنے. امامے والوں سے بہتر نعرے کون لگا سکتا ہے؟ میں نے یہ بات ابھی احمدآباد میں کہی تھی تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہاں واقعی امامے والے نعرے نہیں لگاتے. کیوں نہیں لگاتے امامے والے نعرے؟ ارے نعروں ہی کی وجہ سے تو ہمارے سر پہ امامہ ہے. بے شک بے شک توجہ ہے نا. یہ تو علی کی ولایت کا معاملہ. ایک دادا ابراہیم وہ تمہارا دسترخوان تھا. اور سن لی جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت. میں نے مختصر میں اپنی مسجد میں عرض کیا تھا، توجہ کیجیے گا. جناب فاطمہ زہرا کیا ہے؟ ان کی عظمت کو پہچانے، ان کی فضیلت کو پہچانے. بی بی سیدہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا کیا معاملہ ہے بی بی سیدہ کا. ایک اعتراض بی بی سیدہ، بس آخری بات، اور آپ کی عبادت کو پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہوں، لیکن پوری توجہ سے سن لیجیے گا. ایک اعتراض بی بی سیدہ پہ یہ ہوتا ہے، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اور اس کو اپنے ذہن میں پیوست کر کے لے جائیے گا. بی بی زہرا کی عظمت کو ماشاءاللہ یہاں پر خواتین باپردہ آئی ہیں، اور بی بی زہرا کے پردے کو سن کے جائیے گا کہ بی بی زہرا کہتے کسے ہے؟ 24 ذی الحجہ جو محرم سے پہلے آتی ہے، جسے عید مباہلہ کہتے ہیں. اس میں دشمنوں نے اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ، بس آخری بات ہے، نعوذ باللہ بی بی زہرا اپنے گھر سے بے پردہ چلی گئی تھی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. سوچیں جسے کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو. سورج بھی نہیں کہ سب جسے کبھی جناب علی سورج نے نہ دیکھا، لیکن ہم تو 1400 برس میں جواب دیتے آ رہے. بس میں مختصر پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. ایک دشمن زہرا ذرا سا بی بی زہرا کے جانے کے انداز کو تو دیکھ.
بڑھتا جا رہی ہے. ذرا بیوی زہرا کے جانے کے انداز کو دیکھ. آگے آگے رسول. یہ جوانوں جواب دینا. یہ میری ماں بہنوں غور سے سننا. توجہ کیجیے گا. بیوی زہرا کے پردے کے عالم کو دیکھے. توجہ. آگے رسول. داہنی جانب امام حسن. پورا مجمع میری طرف دیکھے. داہنی جانب امام حسن, بائیں جانب امام حسین, بیچ میں رسول خدا. ان کے پیچھے جناب سیدہ. توجہ. ان کے پیچھے جناب سیدہ. جناب سیدہ کے پیچھے مولا کائنات. جناب سیدہ کے پیچھے مولا کائنات. توجہ کیجیے گا. اور اعتراض کیا ہے کہ نعوذ باللہ بی بی زہرا اپنے گھر سے بے پردہ چلی گئی تھی. ارے تجھے کیا پتا پوری دنیا کو جس نے پردہ سکھایا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری 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 دنیا کو جس نے پردے کی تعلیم دی ہو بے شک اسے سیدہ کہتے ہیں. توجہ کیجیے گا میرے عزیز بھائیوں. پھر سنیے آگے رسول. داہنی جانب امام حسن, بائیں جانب امام حسین, بیچ میں رسول. ان کے پیچھے جناب سیدہ. ان کے پیچھے مولا کائنات علی بن ابی طالب. اب جناب فاطمہ زہرا کے جانے کے انداز کو دیکھیں. توجہ کیجیے گا. جناب رسول خدا کے قدم مبارک کے اوپر جناب سیدہ کا قدم. اگر پوری توجہ سے نہیں سنا تو صحیح رات پر پڑھوں گا. یاد رکھیے گا. توجہ دیجیے گا. جناب رسول خدا کے, میری طرف دیکھ کے سنیے گا, جناب رسول خدا کے قدم مبارک کے اوپر جناب سیدہ کا قدم. جناب سیدہ کے قدم مبارک کے اوپر مولا کائنات کا قدم. سبحان اللہ. جناب رسول خدا کے قدم مبارک کے اوپر جناب سیدہ کا قدم. جناب سیدہ کے قدم مبارک کے اوپر جناب مولا کائنات کا قدم. ابھی بھی نہیں پہنچے آپ. سبحان اللہ. قدم بے پردہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. زندہ باد. بڑا قیمتی جملہ دینے چلا ہوں. ارے جناب رسول اسلام کے قدم مبارک پر جناب سیدہ کا قدم. جناب سیدہ کے قدم مبارک پر مولا کائنات کا قدم. اب جملہ سنیے. آگے رسول, بیچ میں سیدہ, ان کے پیچھے مولا کائنات. فضیلت کا جملہ سن لینا. توجہ کیجیے گا. ارے سیدہ کہتے کسے ہیں؟ آگے رسول, بیچ میں سیدہ, ان کے پیچھے مولا کائنات. ارے سیدہ اسے کہتے جس کا قدم بے پردہ نہیں ہے. بے شک بے شک. ایک دنیا والوں, سیدہ وہ ہے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھائے تو نبوت لے لے. سیدہ اسے کہتے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھائے تو نبوت لے لے, ایک قدم پیچھے ہٹائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. فضیلت سیدہ ابھی مجھے پڑھتے ہوئے لگ بھگ 1 گھنٹہ ہوا ہے. نعوذ باللہ. وہ لوگ کہ جو سیدہ کو معمولی عورت سمجھتے ہیں, خدا ان پر قیام قیامت تک لعنت کرے. بے شک. آمین. اور ان مظلوموں کو یہ پرورش
بار کٹہرے کے مرکزی امام بارگاہ سے کہہ رہا مرنا ہمیں بھی ہے، بارگاہ ہے موت۔ اے پروردگار، جب ہم جائیں اور جب ہم جنت تک جائیں اور اگر جہنم راستے میں پڑ جائے تو ان ملونوں کو کم سے کم ہماری نگاہ جلتے ہوئے ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ، اور ضرور دیکھیں گے ولایتی آنکھیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جناب فاطمہ زہرا ہے۔ اے بیویوں، واقعہ ان کی سیرت کو اپناؤ، باپردہ کھڑی رہنے کی، باپردہ رہنے کی کوشش کرو، بے پردہ نہ رہو۔ بے شک کیونکہ بی بی زہرا کی سیرت تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ بے شک بے شک۔ واقعہ آج 2 سفر غم کے ایام۔ ایک روایت مصائب کی پڑھوں گا۔ یہ دن اتنے غمناک اور المناک ہے کہ آدمی اگر سوچ لے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے۔ نام حسین زبان پر آنے کے بعد اشکوں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ کربلا میں زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ عزیزانو، ایک روایت جو میں کل پڑھ رہا تھا وہ پڑھنی ہے آپ کے سامنے، روتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ، اور جب جب سوچیں گے تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ قیصر دمشق کی بیٹی ہند، بادشاہ دمشق کی بیٹی ہند، بچپنے کا عالم بیمار ہو گئی۔ تھوڑا سا ذرا تھا، بیدار ہو کے سن لیجیے گا۔ بیمار ہو گئی، چاروں طرف علاج کرایا، صحتیاب نہ ہو سکی۔ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، میری ماں و بہنوں غور سے سننا، آپ کی بڑی عقیدت ہوتی ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے، بڑے معجزات مانتی ہیں یہ ہماری ماں بہنیں، اور یقیناً قبول بھی ہوتی ہیں۔ ہماری دعائیں بی بی زہرا کے واسطے سے بہت جلد مستجاب ہوتی ہیں۔ ان سے تو بادشاہوں نے اپنے علاج کروائے ہیں۔ کیا نام ہے بادشاہ دمشق کی بیٹی کا؟ نام ہے ہند۔ لا علاج ہو چکی، بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، جا تو مدینے چلا جا، علی کے دروازے پہ لے جا۔ سنیے گا مسائب، ابھی مسائب کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ روایت سنیے گا انشاءاللہ، کلیجے پھر جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، بس جیسے ہی وہ شخص چلا، اپنی بیٹی کو لے کے دروازے پہ پہنچا، دخل الباب کیا، علی باہر آئے۔ کہا بادشاہ پریشان کیوں ہے؟ کہا میں تیری پریشانی جانتا ہوں، آ جا۔ اب سنیے گا، یہاں سے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں ایک ہی روایت پڑھوں گا، ادھر ادھر نہیں کہوں گا، توجہ کیجیے گا۔ جناب مولا کائنات نے مصلی بچھایا۔ اب دعا سنیے گا، وہ جناب ابراہیم کی دعا سنی آپ نے، اب یہاں مولا کائنات کی دعا سنیے گا۔ مولا کہتے ہی اسے ہیں، علی کہتے ہی اسے ہیں، رسول کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی نگاہ ماضی حال مستقبل کا ہو۔ مصلی کو بچھایا، اور بچھانے کے بعد نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا، میرے معبود تجھے سکینہ کا واسطہ ہو۔ آج میں پڑھ سکتا ہوں، میرے معبود تجھے سکینہ کا واسطہ، ہند کو صحتیابی دے دے۔ ابھی سکینہ نہیں، ہاں دادا بادشاہ دمشق جا چلا جا، تیری بچی ٹھیک ہو گئی۔
ابھی تھوڑی ہی دور چلا تھا پھر واپس آیا. دروازے پہ پھر سب بلوا کیا. میں نے تیرے لیے دعا کر دی ہے, تیری بچی انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گی. کہا علی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میری بچی ٹھیک ہو گئی تو میں اسے آپ کی کنیزی میں لے لوں گا. روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے گا زیادہ. میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا. میں بھول گیا بہت ساری باتیں جو مجھے میسج دینے تھے, انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں دوں گا, جیسے حالات چل رہے ہیں آج کے آیت اللہ حمید الحسن صاحب کے حوالے سے. میرے عزیز بھائیوں, بس مولا کے پاس سے وہ رخصت ہو کے چلا گیا. دعا کسی اور نے نہیں کی تھی, امیر کائنات نے کی. گھر پہنچا, بچی دن بدن سے احتیاط ہونے لگی. میں بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا. بچی دن بدن سے احتیاط ہونے لگی. بادشاہ دمشق کو اپنا کیا ہوا وعدہ یاد آیا. لیکن سوچنے لگا اکلوتی بیٹی ہے, کیسے ہند کے بغیر گزارا کروں گا. لیکن پھر کہتا ہے وعدہ بھی تو امیر کائنات سے کیا ہے. جناب زینب کی شادی عبداللہ سے ہوئی. ہند کنیزی میں ساتھ چلی گئی. میں مختصر کر رہا ہوں, خدا کی قسم چھوڑ رہا ہوں 2-3 روایتیں اس کے اندر. اور جب چلی گئی, سنیے گا مسائل کے جملے جب جب یاد آئیں گے آنکھوں سے آنسو بہیں گے آزادہ لوگ. اور جب چلی گئی نا ہند, تو ایک مرتبہ, اب یہاں بھی 2 روایتیں, صرف ایک روایت پڑھوں گا آزادہ لوگ. پر جیسے ہی اتفاق یہ ہوا کہ ہند جوان ہوئی اور یزید سے ہند کا رشتہ طے ہو گیا. آپ یہ سوچیں گے فرش شہزہ پہ بیٹھے ہوئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ہو گیا. بھائی قرآن پڑھو. جناب آسیہ مومنہ تھی, فرعون کافر تھا. یہ تو مرضی رب ہے نا آزادارو, یہ تو ایک منظر دکھانا ہے اللہ کو. اب میں مختصر پھر کر رہا ہوں. جب رشتہ طے ہو گیا اور ہند دلہن بنی, ایک مرتبہ جناب زینب کو ہند نے اپنے قریب بلوا بھیجا. اور جیسے ہی بلوا بھیجا, جناب زینب آئی اور آنے کے بعد کہا ہند بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو. کہا شہزادی میں جا رہی ہوں. شہزادی کہاں یقیناً جا رہی ہو. کہا شہزادی وعدہ کرو, وعدہ کرو. شہزادی 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 میرے گھر ضرور آنا. کاش میں پڑھ سکوں, خدا کی قسم. دل کھول کے رہیے گا, رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آدھا کرو. بس جیسے ہی جناب زینب سے یہ جملے ہند نے کہے, اے شہزادی میرے گھر ضرور آنا. جناب زینب بولی اگر میں تیرے گھر آؤں تو کیا کیا انتظامات کرے گی. زینب سے ہند کہنے لگی شہزادی آپ میرے گھر آنے کا ارادہ کرنا, میں اپنے گھر سے لے کے آپ کے گھر تک راستے میں پھول ہی پھول بچھوا دوں گی تاکہ آپ کے قدم زمین پہ نہ پڑے. میں کہوں گا اے ہند کربلا کے میدان میں آ جاؤ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. لیجیے, جب یہ کہا جناب زینب سے ہند نے, تو جناب زینب رونے لگی اور رو کے کہنے لگی اے ہند ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے لیکن تو ہمیں تو اچھا نہ پائے گا. ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے لیکن تو ہمیں پہچان نہ جائے گی. اے شہزادی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی شہزادی کو نہ پہچان پاؤں.
سن کے گریا کر رہے ہیں. مومنین کی نظرانوں کی اگر کوئی حاجت ہو تو اسے پورا کر دینا. اے بیوی اگر کوئی بے فرزند ہو تو اسے فرزند دے دینا. اے بیوی جو ہماری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, اگر خدا نہ کرے کسی کی گود آباد نہ ہو تو اسے آباد کر دینا. اے بیوی اگر کوئی رشتے کے لیے پریشان ہو تو اس کا رشتہ بہتر سے بہتر فراہم کر دینا. جزاک اللہ. دیکھیے 28 رجب کو قافلہ مدینے سے چلا, 2 محرم کو گاڑی سے کربلا ہوا, روز عاشورہ آ گیا, آزاداروں زہرا کا گھر اجڑ گیا, زہرا کا گھر اجڑ گیا. نہ عباس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ محمد, حتیٰ کہ حسین ملا رہے. حسین کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے. 11 محرم کو رانڈو بیواؤں کا قافلہ چلا. اور جب یہ قافلہ چلا آزادارو, اب سنیے گا, اب یہ قافلہ یزید کے دربار کے قریب پہنچا, اور جیسے یزید کے دربار کے قریب پہنچا آزادارو, تو یزید کی بیٹی رملہ کھیلتی ہوئی باہر آئی. اللہ اللہ کیسے مسائل سن رہے ہیں آپ آزادارو. رملہ کھیلتی ہوئی باہر آئی. اس نے کچھ قیدیوں کو دیکھا اور دیکھ کے تاب نہ لا سکی, جلدی سے دربار میں گئی. میری طرف دیکھیے گا, جلدی سے دربار میں گئی, اماں کا بازو تھاما اور تھامنے کے بعد کا اماں میرے ساتھ چلو. کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بیٹی کیا ہوا؟ اماں آج سے پہلے ایسے قیدی نہ دیکھے نہ سنے. اماں آج سے پہلے ایسے قیدی نہ دیکھے نہ سنے. کہا بیٹی کیسے قیدی ہے؟ کہا اماں ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, ارے گلے میں کاربار تو. اے اماں ارے کچھ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپایا ہوا ہے. اے اماں ارے ایک بچی ہے جس کے کان لال ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اگر اپنی پورا زبان میں روتے ہوئے بناؤ. بس جیسے ہی رملہ کے ساتھ ہند چلی, جناب زینب نے بالوں کے درمیان سے آتے ہوئے ہند کو دیکھا. سید سجاد سے کہا, اے بیٹا کچھ نہ بولنا, ہند کو آنے دینا. قیامت ہوگی انشاءاللہ ان جملوں پر لگا رہو. ہند کو آنے دینا. ایک مرتبہ عابد بیمار کے قریب پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے ہند, اے قیدی یہ تیرا حال کس نے کیا, تم کون ہو؟ جناب سید سجاد خاموش ہیں. اس بچی کے پاس پہنچی جس کے گال لال ہیں, کانوں سے خون بہ رہا ہے, کانوں سے خون بہ رہا ہے. بس ایک مرتبہ, اے بچی تو کون ہے, کہاں سے ہے؟ جناب سکینہ خاموش ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کے قریب پہنچی اور پہنچنے کے بعد سنیے گا, ذرا سا محسوس کیجیے گا جملوں کو آزادارو. جناب زینب کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے, اے قیدن تو یہ بتا تو کون ہے؟ ایمان اور انصاف سے بتاؤ, جو یہاں کی شہزادی رہ چکی ہو, جب اسے قیدن کہا گیا ہوگا اس کے دل میں کیا گزری ہوگی؟ آج میں پر سب کرے گا منہ پا رہا ہے خدا کی قسم. اللہ رسول اللہ خدا کی قسم مسائل میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اللہ یہاں پر جناب امام زمانہ بھی آتے ہیں, ان کو فرصہ پیش کیجیے. جیسے جملہ کہا کہ
ایک ہمیں سب کچھ کہنا کہہ کر نہ کہنا، یہ تو حالات نے مجبور کر دیا، یہ تو حالات نے مجبور کر دیا۔ کہا نہیں تم قیدر ہو۔ جناب زینب پھر کہتی دیکھو مجھے قیدر نہ کہنا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تم رہنے والی کہاں کی ہو؟ تم رہنے والی کہاں کی ہو؟ کہا میں مدینے کی رہنے والی، میں ہند طرف نہیں، جزاک اللہ تعالیٰ ہند طرف نہیں۔ اور ایک مرتبہ لگنے کے بعد کہتی ہے ارے مدینے کی رہنے والی، مدینے میں کون سے محلے کی؟ کہا محلے قمر مریحہ سے۔ محلہ قمر مریحہ سے۔ بچہ سے جملہ کا ایک مرتبہ کہتی ہے ارے جب تم محلے قمر بنی ہاشم کی رہنے والی ہے تو پھر میرے آقا عباس کو جانتی ہوگی۔ کاش میں منصب ہوا تھا تو میرے آقا عباس کو جانتی ہوگی۔ کہا ہاں میں تیرے آقا عباس کو جانتی ہوں۔ کہا جب تم میرے آقا عباس کو جانتی ہے تو میرے آقا حسین کو بھی جانتی ہوگی۔ تم میرے آقا حسین کو بھی جانتی ہوگی۔ کہا تیرے آقا حسین کو بھی جانتی ہوں۔ کہا جب تم میرے آقا حسین کو جانتی ہوگی تو ان کی پیاری پیاری بہن زینب کو بھی جانتی ہو۔ ہاں زینب کو بھی جانتی ہوں۔ جناب زینب کہنے لگی اے ہند اے ہند اے ہند اتنا بتا اگر تو یہاں پہ زینب کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ سب کچھ کہنا مگر زینب کا نام نہ لینا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ کو رونے کا جزا کرے انشاءاللہ۔ اور جیسے یہ جملے کہے کہ تو پہچان لے گی، کہا یہ مت کہنا، کہاں میری بیوی، کہاں یہ نظیم دربار۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا نہیں پہچان لے گی نا؟ کہا نہیں ہو نہیں سکتا کہ میری بیوی یہاں آئے۔ بس جیسے جملے کہے جناب زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور یہ بات یہ پہچان لیا نہیں ہو سکتی۔ کہا اچھا اگر تم زینب ہو تو ابھی پتہ لگ جائے گا۔ بس سنیے بات تمام ہو رہی ہے، ابھی پتہ لگ جائے گا۔ کہا ہو کیسے؟ کہا بیٹی رملہ جلدی سے دربار ملا، قرآن اٹھا کے لا۔